इमरान खान अपनी नाजायज वजीर आजम की कुर्सी से मुस्ताफी। Prime Minister of Pakistan will not step down. That deadline stands rejected. Time for talks is never over. आए और असेंबली में डायलॉग करें। कठपुतली वजीर आजम है, फिर कठपुतली का कठपुतली स्पीकर है, फिर कठपुतली का कठपुतली वजीर आला है। मैं कहाँ नेशनल डायलॉग करूं? PDM की सफों में इस्तीफों पर इत्तेफाक नहीं है। ये एक प्रेशर टैक्टिक है। 31 तारीख को आपके इस्तीफे स्पीकर के पास पहुंचने चाहिए, ना कि क़यादतों के पास। सेनेट के इलेक्शन के बाद इमरान खान और मजबूत हो जाएगा। जलसा तारीखी था, मगर लीगी इजलास में तंजीमी खामियों पर सवालात महज रूटीन की ही कार्रवाई थी। बहरहाल जलसा तारीखी था, मगर जलसे में गैर जिम्मेदारी दिखाने वालों से बासपुरस की यकीन दहानियाँ रस्मी कार्रवाई थी। नाज़रीन, जलसा तारीखी था क्योंकि मीनार पाकिस्तान के अकब में एक जलसा था, मीनार पाकिस्तान के सामने एक जलसा था और मीनार पाकिस्तान के साए तले में भी एक जलसा था। जलसा तारीखी था, मगर कोरोना एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत और मौसम की तावीलें दिल बहलाने के लिए थी। जलसा तारीखी था, मगर 1.25 करोड़ के शहर से मुस्लिम लीग नून 1 लाख बंदा ना निकाल पाई। 11 MNAs और 21 MPs के साथ नून लीग का किला समझे जाने वाला लाहौर आर कर सका ना ही पार, मगर फिर भी जलसा तारीखी था। जलसा इसलिए भी तारीखी था कि मियाँ साहब के बयानिए पर रेफरेंडम उसको समझा जा रहा था, मगर ये रेफरेंडम और आर होगा या पार होगा का बयानिया अपनी तमाम तर हसरतें लिए लॉन्ग मार्च और 31 जनवरी की डेडलाइन में जम हो गया। नोश्ता दीवार पढ़ लेने के बावजूद मगर तारीखी जलसे की कामयाबी की वजाहतें भी हैं और दलीलें भी। बहरहाल पराए तो पराए अपने ही कारकुनान पर भी इस तारीखी जलसे ने कोई मुतासर कुन असरात नहीं छोड़े। ये सवाल भी जवाब का मुतकाजी है कि आइंदा 1.5 माह में कारकुनान के लहू को गरमाए रखने का, उनको पैशनेट और जेलस रखने का लाहे अमल क्या होगा। ये एक फ्री की बेबसी समझी जाए उसकी तस्वीर है तो फिर दूसरे को भी देख लीजिए। नाजरीन, दूसरी तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो ज़्यादा हौसला अफजा वो भी नहीं है। वफाकी और सूबाई वज़रा 2 दिन से मीडिया टॉक्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और टॉक शोज़ में यही रेट लगाए बैठे हैं कि जलसा नाकाम हो गया, जलसा नाकाम हो गया। जनाबे वाला, अगर जलसा नाकाम हो गया तो 2 दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इतनी हंगामा खेजी क्यों है? अगर जलसा नाकाम था, अवाम ने PDM को मुस्तरद भी कर दिया, तो फिर इस्तीफ़े के मुतालबों और लॉन्ग मार्च के ऐलानात से घबराहट कैसी है? और अगर जलसा नाकाम था, PDM का बयानिया मीनार पाकिस्तान के साए तले ही दफन हो गया, तो फिर सेनेट इंतखाबात वक्त की बजाय कबल अज़ वक्त करवाने का फैसला क्यों कर? क्या कबल अज़ वक्त सेनेट इंतखाबात PDM तहरीक के खौफ का नतीजा या फिर PDM तहरीक के मकासद को ज़ायल करने का हरबा? ये सवाल तो आज पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ आपको बताते चलें एक अहम आज की बड़ी खबर सरप्राइजिंगली दफन होती दिखाई दे दी या मलबे में आ गई। इस जलसा नाकाम था, जलसा नाकाम था इसके रेटरिक में वो ये है कि वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि एक रिव्यू और एक जायज़ा लिया जाएगा उस मेकनिज़म का जिसके तहत वफाकी हुकूमत NFC अवार्ड के तहत पैसे और फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करती है सूबों में, और फिर ये भी देखा जाएगा कि किस तरह सूबों को अकाउंटेबल ठहराया जाए कि वो किस तरह पैसे खर्च करते हैं। अब ये ऑटोनमी सूबों की मुतासर करेगा कि नहीं करेगा, ये एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, 18वीं तरमीम के ज़ुमरे में आता है। और क्योंकि ये बात भी दुरुस्त है कि NFC अवार्ड को रिव्यू करना 18वीं तरमीम को छेड़छाड़ करने के मुतरादिफ बिल्कुल नहीं है। एज इट इज़ सेड, जो फेडरलिज्म 18वीं तरमीम लेकर आई है, जिसको यकीनी बनाया है, वो बहरहाल इट इज़ द राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अब सवाल ये है कि मज़ीद आगे लोकल बॉडी इलेक्शंस होंगे कि नहीं, लोकल गवर्नमेंट्स बनाई जाएंगी, उनको एम्पावर किया जाएगा कि नहीं। थोड़े से पुराने जो वादे थे इस हुकूमत के वो भी उनको याद दिलाएंगे। एक छोटा सा वक्फा ले लें, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आवर। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। खुश आमदेद कहते हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब को। तर्जुमान हैं नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज शरीफ साहिबा के। हमारे साथ एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं तहरीक इंसाफ पंजाब के। लास्ट बट नेवर द लीस्ट शैला रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिनिस्टर फॉर वुमेन डेवलपमेंट ऑफ सिंध। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तीनों का। मैं ज़ुबैर साहब आपसे आगाज़ करूँगी। पहले तो फरमाइएगा कि ये सेनेट इलेक्शंस कबल अज़ वक्त कराना और साथ शो ऑफ हैंड्स के ऊपर जाना, इसको किस तरह देख रही है आपकी जमात? देखें, आज तो उन्होंने सिर्फ इरादा ज़ाहिर किया है और अगर मैं समझूँ उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उनकी इजाज़त लेने के लिए, अर्ली इलेक्शंस कराने के लिए।
ظاہر سی بات ہے سپریم کورٹ یہ نہیں پوچھے گا جو میں اور آپ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیوں جلدی الیکشن کروانا چاہتے ہیں, کیا ریشنل ہے, مارچ میں کیا ہونے والا ہے جو مشکل کر دے گا الیکشن کروانا سینٹ کا, کوئی موسم کے حوالے سے, کوئی خدا نہ خواستہ وار وغیرہ کے حوالے سے, موسم کے حوالے سے, کرونا کے حوالے سے, کیا ہے آپ کو نہیں پتہ مارچ میں کیا ہونے والا ہے؟ نہیں تو بٹ وہ دیٹ از نو جسٹیفیکیشن نا, کہ اگر کوئی پولیٹیکل اپوزیشن کہے کہ جی یہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کیا الیکشنز کو جلدی کروانا شروع کر دیں گے. سو آئی ڈونٹ تھنک لیگلی دے اسٹل الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ. مگر آپ اس کو کس سے نتھی کر رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو کوئی گھبراہٹ ہے یا کہیں نہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اٹ ریفلیکٹس گھبراہٹ؟ مگر کیا یہ آپ کی تحریک؟ ہاں بولیں. مطلب ظاہر سی بات ہے ان کو یہ خوف ہے کہ جی جتنا ٹائم دیا اپوزیشن کو اتنا زیادہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی, اینڈ دیر فور اس چیز کو پریمپٹ کرنے کے لیے جلدی الیکشن کروا دیں 1 مہینہ پہلے تاکہ, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ الیکشن کروا بھی دیں گے سینٹ کا فیبری میں, لیٹ سپوز, تو یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ فیبری میں الیکشن ہو جائے گا تو ہم اس کے بعد کوئی تحریک نہیں چلائیں گے؟ ہمارے لیے اس سے سینٹ کے الیکشن سے نتھی کرنا کہ جی یہ دیٹ از دی اینڈ گیم کہ جی سینٹ کے الیکشن کرا دیے تو یہ سمجھیں گے کہ ہم جیت چکے ہیں. سینٹ کے 1 مہینے کے بعد حکومت گر جائے ہماری طرف سے, سینٹ سے 1 مہینہ پہلے گر جائے. ظاہر سی بات ہے ہم کوشش کریں گے ان کا الیکٹورل کالج پورا نہ ہو جب سینٹ کے الیکشنز ہوئیں, اور اسی وجہ سے یہ فیبری میں کرانے کی بات کر رہے ہیں. 4 میں سے 3 حکومتوں کے اوپر تو ان کا کنٹرول ہے. مگر میں شیلا رضا صاحبہ آپ کے پاس آتی ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوشش یہی ہوگی کہ الیکٹرل کالج پورا نہ ہو. سو 2 سوال ہیں. پہلا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے سے پی ڈی ایم کی تاریخ یا سندھ بدل سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ لوگ ریزائن کر کے اپنی سندھ حکومت ہی ڈیزالو کر دیں سرے سے تو وہی ایک مسنگ الیکٹرل کالج ہوگا پورا کا پورا, یعنی کہ وہ بعد میں الیکشنز کرائے جا سکتے ہیں. دیٹ ڈزنٹ ود ہولڈ اور سٹاپ دی سینٹ الیکشنز پر سے. اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت اتنی بوکھلا گئی ہے کہ آج کچھ ایسی اہم باتیں ہوئی ہیں کہ وہ ڈسکشن میں نہ آئے. حکومت نے مختلف شوشے چھوڑے ہیں جس میں ایک تو یقیناً کہ پورے عوام میں کھلبلی مچ گئی ہے. پیٹرولیم پرائز جو ہیں وہ اتنی بڑھ گئی ہیں, 5 روپے مہنگا کیا ہوا ہے اور 15 روپے مہنگا وہ ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد جو مہنگائی کا طوفان ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے. دوسری جو بات ہے وہ LNG کا جو سارا سلسلہ ہے تو وہ سب کچھ سامنے آیا ہے, اور حسب معمول وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جو ملوث ہوں گے ان کے لیے اچھی کارروائیاں کی جائیں گی, منسٹرز کی منسٹریز بدل دی جائیں گی, پارٹی میں اچھے عہدے دے دیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈسکشن میں نہ آئے اور مختلف پیلر چھوڑ دو کہ NFC پہ بات کرو اور اس پہ, تو شاید اپوزیشن کا جو ایک پریشر حکومت پہ ہے وہ حکومت کو کم فیل ہو. تو باقی جو بات ہے, جب ہم نے استعفے کی بات کی تو ہم نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ ہمارا الیکٹورل کالج پہ فرق پڑے گا یا نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو یہ دکھانے جا رہے ہیں کہ یہ وہ حکومت ہے جسے 2.5 سال ملے, جس کو یہ دعویٰ ہے کہ اس کے ساتھ ساری قوتیں ایک پیج میں, لیکن ایک ریلیف عوام کو نہیں دے سکی. پاکستان کے عوام کو کہاں کھڑا کر دیا. تو اب اگر یہ سمجھتے ہیں پی ڈی ایم کے کسی پلان کو متاثر نہیں کرتا یہ فیصلہ؟ بالکل نہیں کرتا, کیونکہ اگر ہر الیکشن کا رزلٹ پاکستان کے الیکشن اور حال ہی میں جو ہوئے GB کے الیکشن والا بنانا ہے تو یہ سسٹم مبارک ہوئے نا, ہم احتجاج کریں. اچھا چودھری صاحب, کیا وجہ ٹھہری پھر یہ فیصلہ لینے کی اور پھر سپریم کورٹ سے بھی رجوع کرنے کی؟ یہ فیصلہ اس وقت کیوں, اور اس کو پھر کس تناظر میں دیکھا جائے؟ کیونکہ ایک ہی طریقہ, ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے اور اس کو نتھی کیا جا رہا ہے ان کے لانگ مارچ سے اور استعفوں سے. جی بہت شکریہ مہر. کچھ فنی ایشو لگتا ہے مجھے, لیکن جو بات مجھے سمجھ آئی ہے میں کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جس کو یہ تحریک کہہ رہے ہیں وہ 3 4 5 جلسوں کے اوپر مشتمل ایک یعنی تحریک ہے جس کا آخری انجام جو ہے انہوں نے مینار پاکستان کے اندر دیکھ لیا ہے. اور میں سب سے پہلے لاہور کے شہریوں کے شعور کی داد دینا چاہتا ہوں کہ حکومت کی کارکردگی بھی ان کے سامنے ہے, کووڈ کا سال بھی سامنے ہے اور PDM کا موقف بھی سامنے ہے, اور نتیجہ انہوں نے اس کا دیکھ لیا ہے. اس لیے مجھے تو کسی تحریک کے چلنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. دوسری بات آپ سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو یہ شو آف ہینڈ ہے
یہ کس طرح اس کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں. I'll come to show of hands, sir. میں آؤں گی چودھری صاحب show of hand پہ, وہ بھی بڑا زبردست ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے, بٹ قبل از وقت الیکشن کرانا, پہلے اس کا سوال دے, اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ کو معلوم ہے کہ یہ الیکشن جو پچھلے 3 سال پہلے ہوئے تھے, مارچ کے پہلے ہفتے میں ہوئے تھے, اور اس سے پہلے جو ہوئے تھے 6 سال پہلے وہ فروری کے پہلے ہفتے میں ہوئے تھے. اس لیے کوئی 10, 15, 20 دن آگے پیچھے ہونے سے انتخابات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اور اگر ان کے استعفوں کو اکاؤنٹ کیا جائے تو وہ آج ایٹم بم بن چکے ہیں, نہ یہ ایٹم بم چلائیں گے نہ استعفے دیں گے. میں نے 8 دسمبر کو میڈیا کے سامنے اپنے طرف سے انہیں چیلنج دیا تھا کہ یہ استعفے دیں. پھر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ پیپلز پارٹی کا تو سراسر نقصان ہے استعفے دینے میں, اور حکومت بھی ہاتھ سے جائے گی اور سیٹیں بھی ہاتھ سے جائیں گی. اس لیے اعتزاز احسن کا پورا ایک موقف ہے اور پیپلز پارٹی اس کے اوپر غور کر رہی ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چودھری استعفے صاحب وہ دینے جو جائے ایک گا, اور کوئی ایسا لیجیٹمیسی نامی شے بحران ہوتی سامنے ہے, نظر آ رہا ہے. ایک لیجیٹمیسی نامی شے کا بھی کوئی ہے, کہیں نہ کہیں ذرا سا وہ بھی میٹر کرتی ہے. کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی میں سینیٹر مصدق ملک کو بھی سن رہی تھی, وہ کہتے ہیں ہم ادھر سے 2-3 ہفتے پہلے دے دیں گے ہم سینیٹ الیکشن سے استعفے, آپ وہ ان کو روک تو نہیں سکتے. آپ نے زبیر صاحب کو بھی ابھی سنا کہ الیکٹرل کالجز کو ہرٹ کریں گے, ڈیزالو کریں گے, اوپر سے باہر دھمال لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے, تو لیجیٹمیسی کہاں جائے گی آپ کے الیکشنز اور آپ کی حکومت کی؟ میں عرض کرتا ہوں, اگر الیکٹورل کالج پورا ہوگا تو انتخابات ہو جائیں گے. اگر پورا نہیں ہوگا, آپ جس طرح فرض کر رہی ہیں کہ یہ بہت سارے استعفے آ جائیں گے, تو نہیں پورا ہوگا, نہیں انتخاب ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ مفروضے کے اوپر بات آگے نہیں بڑھانی چاہیے. جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ناکام تحریک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں تو کوئی استعفے آنے والی بات نہیں ہے. انتخاب اپنے وقت کے مطابق ہو جائے گا. میرے یہ ٹاپک بڑے انٹرسٹنگ ہے زبیر صاحب. اچھا دیکھیں, الیکشن ایکٹ 2017 نے مکمل طور پہ اختیار دیا الیکشن کمیشن کو, کب رکھنے ہیں الیکشنز, کیسے رکھنے ہیں, کتنا کس طریقے سے رکھنے ہیں, انتظامی معاملات کیا ہوں گے, یہ سب الیکشن کمیشن کے زمرے میں آتا ہے. سو بہرحال میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں, یہ چودھری صاحب آپ نے جواب نہیں دیا اس بات کا کہ یہ فیصلہ آپ کیوں کر رہے ہیں ابھی, جبکہ یہ آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے ٹو بگن ود, اور پھر ونس اگین پارلیمانی ایشوز کو آپ سپریم کورٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جی زبیر. میں جی صرف ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں, کیونکہ پارلیمنٹ روبہ عمل نہیں اگر آتی تو آپ کے پاس کون سا راستہ ہے کہ اس ملک سے ووٹر کی خرید و فروخت کا اختتام کریں؟ جب سے یہ والی کیفیت ہے, اگر یعنی اپوزیشن فوراً کہہ دیتی ہے کہ نہیں اس کے, جی میں ٹائمنگ کا پوچھ رہی ہوں, پہلے کیوں کرنا چاہ رہے ہیں ٹائمنگ کا؟ دیکھیں, میں نے عرض کیا, میں آپ سے عرض کیا ہے, میں نے بالکل واضح طور پہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ انتخاب اگر مارچ کے شروع میں ہوا ہے تو پچھلا انتخاب جو ہے فروری کے شروع میں ہوا ہے. یہ الیکشن کمیشن کا استحقاق ہے. سپریم کورٹ جا رہے ہیں شو آف ہینڈ کے لیے 15-20 دن کے لیے. نہیں, آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ شو آف ہینڈ کے لیے جا رہے ہیں؟ سر جی, 2 ڈیفرنٹ چیزیں. دیکھیں, یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. زبیر بھائی آپ میری بات سن لیں, یہ الیکشن کمیشن کا استحقاق ہے کہ وہ الیکشن شیڈیول دے. وہ اگر اسے آگے پیچھے کرتا ہے تو یہ اس کا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جس کا یہ استحقاق ہے. سپریم کورٹ میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہاں سے یہ چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈ کا جب لوگ ریٹائر ہو جائیں گے. میں بات کرنا چاہتی ہوں. انتخاب پہلے بھی ہو سکتا ہے اور جی ہو تو سکتا ہے, حلف ہوگا وہ وقت بھی ہو جائے گا. ہم ضرورت کے اوپر ہی پھنس گئے. میرے تو بڑے اہم سوال ہیں. اب تو میں تو شو آف ہینڈز کے اوپر ڈیبیٹ کرنا چاہ رہی تھی. دیکھیں ضرورت کیا پڑی یہ نہیں سمجھے, کر تو سکتے ہیں آپ لوگ ٹیکنیکلی. جی میں آپ سے پہلے ایک پروگرام میں سلمان اکرم راجہ تھے, انہوں نے کہا تھا کہ کہیں پہ نہیں لکھا کہ شو آف ہینڈ نہیں کیا جا سکتا, اور لیکن اصل بات اس کے لیے سپریم کورٹ کا مسئلہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ زبیر صاحب بھی جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں سینٹ کے الیکشن میں. تو کیا ہر شخص کے ساتھ جو کیٹیگری ہوگی اس کو آپ کس طرح سے شو آف ہینڈ کریں گے؟ تو یہ ایک طریقہ ہے اور یہ ایک مسئلہ بنے گا. اور میں نہیں کہہ رہی کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہے یا کسی کو کوئی مسئلہ ہے. اصل بات ہوتی ہے کہ کچھ باتیں جو ہوتی ہیں وہ صرف آپ اس لیے طے نہیں کر لیتے کہ ہم حکومت ہیں ہم ایسے کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے یہ پھر کیا ڈر ہے چودھری صاحب آپ لوگوں کو؟ یہ جس طرح شیلا بھائی بھی بات کر رہی ہیں, ذرا شیلا بی بی کی آڈیو بھی ذرا صحیح کیجئے, ذرا خراب ہو رہی ہے. کیا آپ لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کسی سرپرائز کا ڈر ہے جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت پہ؟ اینڈ فار دا میرٹس آف اٹ وی ول ڈسکس,
مگر از دیر اے پاسبل اپسیٹ ان 3 سیٹوں کی آپ کی حکومت پنجاب میں ہے, خیبر پختونخوا کے اندر بھی معاملات خراب ہیں, عاطف خان سمیت ان کا ایک اپنا انٹرنل گروپ بنا ہوا ہے, what is ڈر کیا ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اگر کسی سرپرائز کا ہے تو وہ ہمارے حق میں آ سکتا ہے, ہمارے خلاف نہیں آ سکتا. چودھری ہم سرور شو آف ہینڈ اس لیے جی چودھری سرور کی طرح جس طرح چودھری سرور نکال گئے تھے سینٹ. میں عرض کرتا ہوں کہ کسی انڈیویجول کے جو اپنے روابط ہیں وہ بھی اپنا کام ضرور کرتے ہیں ایسے کسی انڈیویجول الیکشن کے اندر, لیکن جب مجموعی طور پہ سینٹ کا انتخاب ہو رہا ہے تو آپ اسے دیکھیں گے کہ شو آف ہینڈ کے اندر جو جس پارٹی سے متعلق ہے اسی پارٹی کے ساتھ ووٹ دے دے گا. اس میں تو میرا خیال ہے کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. میں بتاتی ہوں سر, ایون دو زبیر صاحب, اس کا میرٹ یہ ہے کہ امورل پریکٹسز اور ہارس ٹریڈنگ جو ہمارے سسٹم کے اندر گٹ کے بھرا ہوا ہے, بکنا, خریدنا, بولیاں لگوانا, یہ اس سے ختم ہو جائے گا. یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ان ٹرمز کے اندر یہ ہر سیاسی جماعت کے لیے فائدہ مند ہے یہ اوپن بیلٹنگ, شو آف ہینڈ. سر مسئلہ یہ ہے, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ریزروڈ سیٹ پول بن جائے گا اسینشلی سینٹ؟ یعنی کہ اگر آپ نے اپنے آج کل فیوریٹ ورڈ ہے مریم بی بی کا تابع دار, اپنے تابع دار ہی بھرنے ہیں سارے بھر کے, میننگ لیس اور پاور لیس آپ سینٹ بنا رہے ہیں, ناٹ ایز اے چیک آن نیشنل اسمبلی پر سے. تابع دار تو میرا خیال ہے مخصوص لفظ ہے اور وہ انہی کو جچتا ہے عمران خان صاحب کو. سو تابع دار کی کاپی رائٹس اب عمران خان کے پاس ہیں, اس کو آپ کہیں اور استعمال نہیں کر سکتی ہیں, اور وہ مائنڈ بھی کریں گے میرا خیال ہے وہ, کیونکہ وہ تابع داری شو کرنا چاہتے ہیں. سو دیٹس میرا خیال ہے بڑی آپ نے زیادتی کی ہے کہ عمران خان کے ساتھ باقی سب کو تابع دار بنا دیا. اچھا, آپ کو شو آف ہینڈز کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ شو آف ہینڈز پر میرا پرسنلی خیال جو ہے, ظاہر سی بات ہے مجھے لیگل میٹرز نہیں پتا, نہ مجھے یہ پتا ہے کہ اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں, بٹ آئی تھنک شو آف ہینڈز از بیٹر دین سیکرٹ بیلٹنگ, بیکاز ظاہر ہے الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہوگا اور پارٹی لائنز, اب اس میں اب دیکھیں نا ہر چیز کا مہر اوپینین ہوتا ہے, دونوں سائڈ پر ایک ویٹ ہے. ایک یہ ہے کہ جی وہ جب آپ ووٹ ڈالیں گے شو آف ہینڈ سے تو آپ پارٹی لائن سے منرف ہوں گے, اگر تو وہ پھر پارٹی آپ کی کلاس لے گی, اور اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ اپنی رائٹ ٹو یور اون ڈیسیشن آپ کا نہیں ہوگا, اپنا ڈیسیشن نہیں ہوگا. اٹ از جسٹ لائک کہ پارٹی ڈیسائیڈ کر لے کہ کس کو سینیٹر بنانا ہے تو وہ سینیٹر بن جائے گا, اس کے لیے ووٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی شیلا بی, اس میں انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور اس میں یہ ضروری ہے, یہ بات کی جاتی ہے کہ اس میں یہ ضروری ہے کہ اس میں ہڈن بیلٹنگ اسی لیے رکھی گئی کہ یہ ایوان بالا جو ہے وہ اپنے طور پہ رائے کا اظہار کر سکے. لیکن ٹھیک ہے, اس میں ڈیبیٹ کی ضرورت ہے, اس کو آرڈیننس سے لایا گیا تو اس پہ بڑا مسئلہ ہوگا. ٹرانسپیرنٹ مزید ہونا چاہیے ہمارے یہاں ہر سسٹم, لیکن آرڈیننس کے تھرو نہیں, اس پہ ڈیبیٹ ہوگی. اچھا, اب یہ ڈیبیٹ کہاں ہوگی؟ کیونکہ پارلیمان کی تو وقت دکھائی نہیں دے رہی, آپ لوگ اندر بیٹھنا نہیں چاہ رہے, استعفے دینا چاہ رہے ہیں, جعلی لگ رہا ہے آپ کو یہ پورا سسٹم. یہ ڈیبیٹ ہوگی کہاں؟ اور یہ اتنے بڑے بڑے سوالات ہیں, اگر ترمیم ہی کرنی ہے تو ڈائریکٹ الیکشنز کیوں نہ کر لیے جائیں جس طرح آسٹریلیا اور امریکہ کے اندر بھی ہوتے ہیں. کیونکہ بہرحال یہ بات صحیح ہے, شو آف ہینڈ پہ ایک نیا بریڈ آف تابع دارز جو آپ لانا چاہ رہے ہیں, جس کو چلے جس طرح صحیح کہہ دیا زبیر صاحب نے کہ یہ ریزرو سیٹس ہی بن جائیں گی پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. ایک وقفہ لے لے, وقفے کے بعد آتے ہیں, کیونکہ کے اندر چھیڑ چھاڑ یا اس کو ریوزٹ کرنا یہ ایشو, دس ڈیمانڈز میجر ڈیبیٹنگ. کون کس سے بات کرے گا؟ ادھر تو کوئی کسی سے بات نہیں کرنا چاہ رہا ہے ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ناظرین, 12 فیبروری سے 12 مارچ کے درمیان سینٹ کے الیکشنز لیگلی ہولڈ کیے جا سکتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ترمیم لانا چاہ رہی ہے تحریک انصاف شو آف ہینڈ کی, وہ تو ان کے پاس ریکوائرڈ نمبرز ہی نہیں ہے لانے کے. تو چودھری صاحب, یہ اگر آپ نے وہ الگ بات میں کر رہی تھی کہ ترمیم لانی ہے تو ڈائریکٹ الیکشنز ہی پہ کر لیں, اس کو ڈیبیٹ کہاں کریں گے؟ یہ آئینی ترمیم آپ لائیں گے کس طرح؟ دیکھیے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, جو آپ نے ڈائریکٹ الیکشن کی بات کی تو ہم تو یعنی آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو میں بھی یہ ہے, اور ہم پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ ہم ڈائریکٹ الیکشن سینٹ کا کرا دیں. البتہ چونکہ ابھی وہ ایسا ارینجمنٹ نہیں ہے, لیکن یہ ہو سکتا ہے اگر اپوزیشن تیار ہو کل پارلیمنٹ میں آ جائے تو اس پہ 2/3 اکثریت سے ہم کر سکتے ہیں کہ شو آف ہینڈ سے انتخابات ہو جائیں. اگر یہ پارلیمنٹ روبہ عمل نہیں آتی
تو ہمارے پاس ایک چانس ہے کہ ہم سپریم کورٹ سے معلوم کر لیں, ان سے اجازت لے لیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر پاکستان کے اندر انتخابات کا شفاف انداز میں انعقاد جو ہے وہ اکراس دی بورڈ ساری سیاسی جماعتوں کے ایجنڈے میں شامل ہے, تو پھر تو اپوزیشن کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے, بلکہ انہیں ویلکم کرنا چاہیے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس راستے پہ چل رہی ہے. اس طرح اس بگر کاز کے لیے ووٹنگ کرنے جائیں گے, 2/3 اکثریت چاہیے. اگر یہ ترمیم لے کر آنی ہے تو سپریم کورٹ تشریح کر سکتا ہے, انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے, قانون سازی تو نہیں کر سکتا ان کے لیے. بالکل, ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے, آپ کے سوال میں ہی وہ چیز کلیئر ہو گئی تھی, اور میرا خیال ہے اعجاز صاحب کو اپنی لیڈرشپ کو بتا دینا چاہیے. آپ نے یہ کہا کہ کہاں ڈیبیٹ ہوگی, پارلیمنٹ تو ہے ہی نہیں, کچھ ہو ہی نہیں رہا. پاکستان کا سسٹم پارلیمنٹ تو ہے, آپ نہیں اس وقت سر سن تو لینا, پاکستان کا ڈس فنکشنل ہے اس وقت. پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک یہ تابعدار اور ایماندار سو کالڈ ایماندار کی حکومت رہے گی. پاکستان از ڈس فنکشنل رائٹ ناؤ, دیر از نو ڈیموکریٹک پروسیس. ایک ہائیبرڈ رجیم ہے جس کی وجہ سے دھکا دیا جا رہا ہے. سر مگر آپ نے ابھی 1.5 مہینہ دے دیا نا حکومت کو لاہور جلسے کے بعد, اب اگلا فیبری کی, ابھی آپ نے 1.5 مہینہ دے دیا اس گورنمنٹ کو نا لاہور جلسے کے بعد. مہر آپ کو یہ کلیریفائی کر دوں کہ یہ سب سمجھ رہے ہیں کہ اب سے لے کے جنوری 31 تک کچھ نہیں ہوگا. You are in for a big surprise. You are not in for a surprise in terms of preparing for it. ظاہر ہے میڈیا تو کور کرے گا, بٹ the government is in for a surprise کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم کچھ نہیں کریں گے. ہماری ٹون, ہماری Will you boycott the parliament? ایکشنز, اس کی انٹینسٹی میں 100 گنا اضافہ آپ دیکھیں گے, اور افیکٹونیس میں 100 گنا اضافہ دیکھیں گے. ابھی تک ہم صرف وارم اپ کر رہے تھے لوگوں کو اپنے بیانیے پر لے کے آ رہے تھے. مگر مجھے بتائیے, will you boycott the parliament اس دوران پارلیمنٹ تو یہ خود نہیں بلا رہے, ہم کیا بوائکٹ کریں گے؟ یہ کیوں نہیں بلاتے ہیں پارلیمنٹ کا سیشن؟ اگر سیشن ہوگا تو آپ کی جماعتیں جائیں گی ہاؤس میں, مجھے یہ بتائیے اس پہ گفتگو ہوئی ہے؟ ایک پہلی بات تو یہ, ہم کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بغیر میننگ فل ڈیبیٹ کے نہیں کریں گے. ہم کوئی کانسٹیٹیوشنل چینجز, اور ہونی بھی نہیں چاہیے, آپ خود کہتی ہیں لیٹ عمران خان کم ٹو دا پارلیمنٹ اینڈ ایکسپلین ٹو دا نیشن وائی. اگلا سیشن کب ہے جی, چیک کر کے بتائیے سر. اگلے سیشن کے اندر کوئی سیشن نہیں ہے نا, نہیں بلا رہے نا. ان کو پتہ ہے ڈس فنکشنل ہے سارا سسٹم. بھائی یہ پارلیمنٹ پر ڈیپینڈ نہیں کرتے, یہ اس رجیم, یہ ہائبرڈ رجیم پر بلیو کرتے ہیں. ہائبرڈ رجیم کا کوئی بھی کنوین کر دے گا, اس سے پارلیمنٹ سے تو جی آپ بھاگے ہوئے ہیں. میں پارلیمنٹ سے کون بھاگا ہوا ہے؟ پارلیمنٹ سے آپ بھاگے ہوئے ہیں. اسپیکر نے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلایا, آپ نے بائیکاٹ کیا. یس, اسپیکر نے پارلیمنٹری کمیٹی کا اجلاس اسپیکر نہیں ڈیسائیڈ کرتے. یہ توقع رکھتا تھا کہ آپ کوئی تھوڑی بہتر بات کریں گے. یہ بار بار جو تابعدار آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ کو زبیر صاحب پاکستان کی تاریخ نہیں پتا. جتنا تابعدار نواز شریف, جنرل جیلانی کا, ضیاء الحق کا, ماشاء اللہ کا, جتنے وہ تابعدار رہے ہیں پاکستان, نہیں 40 نہیں, ابھی تو کل کی بات ہے, ابھی تو کل کی بات ہے زبیر صاحب. آپ اگر اونچا بول کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں, ابھی کل کی بات ہے, آپ نے پارلیمنٹ کے اندر ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا ہے. آپ ہیں تابعدار, جو یعنی تابعداری بھی اس طرح کرتے ہیں اور پھر آنکھیں بھی دکھا رہے ہیں. میں نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کی گفتگو ہو. ہاں وہی تو میں نہیں, آپ بات کریں. اگر ہمیں آپ اس طرح کہنا چاہیں گے, اگر اس طرح کی گفتگو, آپ کو معلوم ہے کہ میں کبھی یعنی بٹوین دی لائنز بات کرتا ہوں, لیکن آپ نے یہ بار بار ایک ہی بات بار بار کرنی شروع کی ہوئی ہے. یعنی اس ملک کی سپریم کورٹ نے عمران خان کے بارے میں کہا کہ وہ صادق اور امین ہے, اور آپ کے لیڈر کے بارے میں کہا کہ وہ جھوٹا اور بددیانت ہے. وہ ثاقب نثار چیف جسٹس تھا. آپ کے گھر کے چیف جسٹس نہیں ہے پاکستان کے اندر, کیا آپ گھر سے لا کے چیف جسٹس بنا دیں گے؟ جو فیصلہ آپ کے حق میں آئے وہ بہت اچھا, جو آپ کے حق میں فیصلہ آئے وہ بہت اچھا, اور جو آپ کے خلاف آئے وہ اچھا نہیں ہے. وہ ثاقب نثار ہے. اچھا نہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح دوبارہ بات کریں گے تو میں اسی طرح جواب دوں گا آپ کو. آپ کو پتا ہے میں بہت ہی ود ان دی لائنز بات کرنے کا عادی ہوں. مجھے ایک بات بتائیے, دوبارہ نہ کہیے گا یہ تابعدار کا لفظ.
سر یار کسی کی تابعداری پرانی ہے، کس کی نئی ہے، تابعداری سب کی ہے. نہیں کوئی ایسی، ہم بالکل آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں. ہم ماشاء اللہ کی پیداوار نہیں ہیں مہر، ہم ماشاء اللہ کی پیداوار نہیں ہیں. ہم پیسے دے کے یعنی منسٹر نہیں بنے تھے پنجاب کے. مجھ سے پوچھیں 81 کے اندر پیسے دے کے کون منسٹر بنا تھا خزانے کا پنجاب کے اندر. اس لیے یہ باتیں نہ کریں آپ ہمارے ساتھ. ہم پورا آئینی طور پہ یہاں پر حکومت کے اندر موجود ہیں، اور عمران خان بالکل اللہ کے فضل و کرم سے رائٹلی اس ملک کے وزیر اعظم ہیں. نہیں آپ اگر آپ بار بار یہ بات کریں گے تابعدار والی تو میں آپ سے تو میری بات سن لیجئے نا، ایک منٹ میری بات سن لیجئے. شیلا رضا صاحبہ دیکھیے مجھے ایک بات بتائیے. نہیں میری باری ہے. چلیں زبیر صاحب آپ بات کریں. مجھے صرف ایک سٹیٹمنٹ دینے تھے. دیکھیں تابعداری کیا ہوتی ہے. تابعداری یہ ہوتی ہے کہ اس وقت نیشنل اسمبلی کی پارلیمنٹری کمیٹی کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ اسپیکر تو نہیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں. سینٹ کے کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ چیئرمین تو نہیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ساری جو چیزیں ہوتی ہیں، چاہے امینڈمنٹ ہو چاہے جو چیزیں ہوں، وہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ اسپیکر یا چیئرمین تو نہیں کرتے ہیں. اچھا تو کیا ہوتی ہے تابعداری؟ سر تابعداری کے اور کیا ہوتی ہے تابعداری؟ پارلیمانی کمیٹی بنی ہوئی ہے. جی ہاں بنی ہوئی ہے، وہ ہولڈ نہیں کر سکتی سیشن. اس میں آپ چلے میرے ساتھ میٹنگ بلوائی گئی، آپ اس میں گئے نہیں ہیں. مہر آپ میرے ساتھ چلیں کسی دن نیشنل اسمبلی. ایک سیکنڈ، آپ کسی دن، میں چیلنج دے رہا ہوں، میں آج چیلنج دے رہا ہوں، نیشنل اسمبلی یا سینٹ چیئرمین کے دفتر میں چلے جائیں اور وہاں جا کے دیکھ لیں کہ کون فیصلے کون کرتا ہے. آپ جا کے دیکھ لیں. اجاز صاحب آپ چلیں، چلتے ہیں، دکھا دوں گا آپ کو. چلیے آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم چیلنج آپ کا قبول نہیں کریں؟ ہر میدان میں پارلیمنٹ میں چیلنج قبول کریں گے، مینار پاکستان کا چیلنج قبول کریں گے. ہر چیلنج قبول ہے آپ کا. آپ کو میں نے چیلنج دیا، کیا کر رہی ہیں آپ کو میں نے چیلنج دیا، آپ استعفے دیں. آپ دے رہے ہیں استعفے اپنی پارٹی کے سربراہوں کو، آپ دیں سیدھا استعفا، آپ اس کا جواب لیں. میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بالکل ہر چیلنج کے لیے تیار ہیں. لیجیٹیمیٹ حکومت ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ حکومت ہے. زبیر صاحب آپ ہی آپ سے بڑا تابعدار دنیا میں پیدا نہیں ہوا. آپ کے وزیر اعظم کے پاس صرف وہ جو کڑھائی بٹ کڑھائی ہے نا، اس کے خلاف ایف آئی آر، یعنی آپ اندازہ کریں آپ کے وزیر اعظم کی طرح نہیں تھا. ہر ہفتے کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، ہر ہفتے کابینہ کے اجلاس کے بعد اس کی بریف ہوتی ہے، فیصلے وہاں پر وضاحت کی جاتی ہے ہر فیصلے کی. پارلیمنٹ کے اندر اگر آپ نہیں آئیں گے پارلیمنٹ بھی چلے گی، میں آپ کو بتا دوں. مجھے شیلا بی بی ایک بات بتائیے کہ ہر 100 روپے میں سے 62 روپے صوبوں کو دینے پڑتے ہیں وفاق میں. یہ ایک ڈویبل فارمولا این ایف سی کا نہیں ہے. اس پہ مفتاح اسماعیل اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بھی بڑی دکھی تھی کہ اس کو ریوزٹ کرنا ہے. تب پی ٹی آئی نہیں مانی، خود ریسیونگ اینڈ پہ تھے کے پی کے میں. اب پی ٹی آئی نے کہا ہے ہم اس کو پھر ریوزٹ کرنے جا رہے ہیں. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں جب ان کے استعفے مانگے جا رہے ہیں، یا آپ لوگ یہ بھی نہیں اعلان کر رہے، یا تو آپ کہیں کہ اب آپ یہ بھی نہیں دو ٹوک کہہ سکتے. آپ سب میں سمجھنے سے قاصر ہوں. آپ لوگ کیوں نہیں، آپ لوگ امپاورڈ لوگ، آپ لوگ سیٹس پہ بیٹھے ہیں، آپ لوگ ایوان میں بیٹھے ہیں، آپ لوگ کیوں نہیں بتاتے؟ نہ زبیر صاحب بھی گول کر گئے، ایوان کو بوائیکاٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، پارلیمان بوائیکاٹ ہے ابھی یا بوائیکاٹ نہیں ہے. پیپلز پارٹی ہیز اے لاٹ ٹو لوز. آپ کی ایک روایت لمبی ہے. پہلے تو یہ بتائیے آئی یو گوئنگ ٹو بوائیکاٹ دی سیشن کہ میں دوسرے ایشو پہ آؤں؟ بیکاز یہ سارے فیصلے نہیں ہو سکتے اس طرح. میں پہلے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حکومت ہمیں کیوں مشورے دے رہی ہے کب استعفے دیں کب نہیں. ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ ان کے استعفے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے دے دیے، اور اسپیکر 1 by 1 بلاتے رہے، یہ نہیں گئے. ان کے کچھ لوگوں نے استعفے نہیں دیے. عمران صاحب نے کہا میں تمہیں نکال دوں گا، وہ بھی پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے، انہوں نے نہیں دیے. تو آپ اپنی فکر کریں. باقی یہ ہے کہ دیکھیں عجیب سی باتیں دونوں سائڈ سے ہوئی. شیلا بی بی دیکھیں بلاول صاحب نے درست کہا ہے کہ آپ کے استعفے واقعی ایٹم بم ہوں گے، کیونکہ حکومت تو آپ کے ہاتھ سے جانی ہے سندھ میں. nobody else has anything to lose in the opposition. آپ کی سینٹ کی سیٹس کو سب سے زیادہ دھچکا لگے گا. میں آپ کو یہی بتانا چاہتی ہوں، صوبے اتنا سفر کر رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں چیئرمین، انہوں نے کہا میں نے پنجاب کے لیے بھی آواز اٹھائی ہے کہ جب یہ بجٹ آیا 2019 اور 2021 تو 229 بلین کا شارٹ فال تھا.
پھر فرسٹ کوارٹر آیا تو 65 بلین کا شارٹ فال تھا. تو یہ جو NFC ہے یہ ایک ہر اس کو صرف ہم جو ہے یہ نہیں دیکھتے کہ کیا یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا اب نہیں رہی ہے. جب ہم نے یہ NFC ایوارڈ کیا تھا جو آخری ایوارڈ ثابت ہوا اور نواز شریف گورنمنٹ میں بھی نہیں ہوا, NFC کا ایک صرف آرڈیننس نکال دیے جاتے تھے, جبکہ ہر سال بہت زیادہ ہر صوبے میں مسائل ہوتے ہیں, آبادی بھی ہوتی ہے, غربت بھی ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ایک آرڈیننس نکالا جاتا تھا. ہمیں نواز شریف گورنمنٹ سے بھی یہ شکایت رہی, لیکن انہوں نے بھی آ کے یہی کیا. CCI کی جو میٹنگ ہوتی ہے وہ ہر 3 مہینے بعد ہوتی ہے. عمران کے ہاں 23 مہینے کے بعد جب ہوئی, جب تمام صوبے چیخ پڑے کہ صوبوں کا استحکام فنڈ نہیں دیا جا رہا, تو دسمبر میں ہوئی تھی لاسٹ ایئر. اب ان کو پھر یہ مسئلہ ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 18 امینڈمنٹ جو ہوئی تھی, یہ مسئلہ بہت ریئل ہے شیلا بی بی. میرا وقت ختم ہو گیا ہے, تو یہ نیشنل میری بات سنی, میرا وقت ختم ہو گیا. یہ بڑا ریئل مسئلہ ہے, یہ صرف ان کی حکومت کا نہیں ہے. PTI, PMLN, PPP سب اس سے متاثر ہوں گے جس نے وفاق میں گورنمنٹ بنائی, کیونکہ سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ 100 روپے میں سے 62 روپے بانٹ دیں گے اور اس کے بعد اپنی آپ لوگوں نے جو کام کرنے ہیں, ڈیٹ فائنانسنگ کرنی ہے, پیچھے تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے. PSDP ہو یا دیگر پروجیکٹس ہوں, آپ کے ڈیفنس بجٹس ہوں. زبیر مجھے مختصراً بتائیے گا. میں اس کا ایک پوائنٹ, ایک شیلا پلیز اگر آپ الاؤ کریں میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں مسئلہ کیا ہوا ہے. مسئلہ جو آپ نے کہا نا کہ 60% دینے پڑتے ہیں صوبوں کو آؤٹ آف دی فیڈرل ٹیکس کلیکشن. مسئلہ جو ہوا ہے فار دا فرسٹ ٹائم ان مور دین 10 years, فار دا فرسٹ ٹائم سنس 2008, tax collection has remained stagnant for the last 2 years in spite of high inflation and in spite of major devaluation. آپ اس کو ایک اور رنگ دے رہے ہیں زبیر صاحب. سن تو لینا بھی آپ کی طرف کر لیتے ہیں, پھر بھی ایک فلاٹ سسٹم ہے. پلیز allow me to answer. مہر پلیز allow me to answer. مہر پلیز, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یار, اتنا سینسٹیو ایشو ہے. لیٹ می ایکسپلین, یو کین ڈس ایگری ود می, پلیز لیٹ می کمپلیٹ مائی پوائنٹ آف ویو. پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ 4000 میں سے آپ نے 60% دینا. آج سے 2 سال پہلے بھی 4000 تھا. اب ظاہر سی بات ہے صوبوں نے ایجوکیشن پر بھی خرچ کرنا ہے, ویلفیئر پر بھی خرچ کرنا ہے, ہاؤسنگ پر بھی, انرجی پر بھی, دوسرے جو بھی سبجیکٹس ہیں ان کے. اب اگر آپ نہیں بڑھائیں گے, ہم نے 20% اینول گروتھ ہمارا تھا, 5 سال میں ہم نے ڈبل کر دیا تھا, اس کی وجہ سے صوبوں کو زیادہ ملتا تھا. ایک میں صرف آپ کو ایگزامپل دے کے ختم کر دوں گا کہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ مثال کے طور پر پچھلے فسکل کوارٹر میں جتنی بھی ٹیکس کلیکشن تھی اس کا 97.5% ڈیٹ پری پیمنٹ اور ڈیفنس پہ خرچ ہو گیا تھا. تو پہلے کیسے اتنا مجھے بس یہ بتا دیجیے سر, 18ویں ترمیم کے مطابق آپ NFC کو بڑھا یا کم نہیں کر سکتے آئینی ترمیم کے بغیر. آپ بڑھا ہی سکتے ہیں, کم نہیں کر سکتے. تو آپ کو ترمیم تو کرنی ہے. نمبر نہیں ہے چودھری صاحب آپ کے پاس, تو یہ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں جب نمبر ہی نہیں ہے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, جو ملک کے اندر اکانومی کی صورتحال ہے اس میں آپ کو بہرحال رائٹ ڈائریکشن کے اندر کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے. یہ کوآپریٹ نہیں کریں گے اگر, تو ساری قوم کے سامنے آ جائے گا. اور آپ کے یہ علم میں ہے کہ پچھلے 3 ماہ کے اندر کوئی جانے کا وقت نہیں, یہ آپ کی خام خیالی ہے. ان پچھلے 3 ماہ کے اندر ٹیکسیشن میں اضافہ ہو رہا ہے, اس لیے اس کو ریکنسیڈر کرنا لازمی ہے. اور اگر یہ تاریخ کے غلط طرف کھڑے ہوں گے تو یہ بھگتیں گے. اس لیے ہم بالکل ٹھیک راستے کے اوپر چل رہے ہیں, اور اس کے نتیجے کے اندر صوبوں کو بھی اطمینان نصیب ہوگا اور فیڈرل گورنمنٹ بھی چلے گی. اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ کیسے چل سکتی ہے اگر اس کو ہم نہیں ریکنسیڈر کریں گے؟ نمبر ہے نہ عقل ہے, مگر حکومت تو اس کانفیڈنس سے ان کے پاس جتنی عقل. سر میرا وقت ختم ہو گیا ہے سر, بہت بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کا. دیٹس اٹ فار ٹونائٹ, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.